सी के बबरकत जलाली पुरफज़ल नामे तमाम आइज़िक टी वी देखने वालों को सलाम हो। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान होस्ट एवेंजलिस्ट खावर गिल। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मेरे बहुत सारे मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं मिनॉरिटीज़ की बात करूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के उन जवानों की बात करूं, उन बहनों की बात करूं, उन भाइयों की बात करूं जो अच्छी एजुकेशन जिन्होंने हासिल की और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो बहुत सारे अच्छे ओहदों पर तैनात हैं। और आज आइज़िक टीवी की टीम जो मुल्तान की है वो मुल्तान में ही मौजूद है। जी, आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियात जिनका तल्लुक़ अगर मैं बात करूं खानेवाल से है, अगर मैं पोस्टिंग के हवाले से बात करूं तो वो मुल्तान में है। हमारे साथ जी आफ्ताब असमत यार भट्टी साहब मौजूद हैं। अगर मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो आइज़िक टीवी की बात करूँ तो आइज़िक टीवी लाहौर में भी इनका जो है उस प्रोग्राम जो है वो ऑनर किया गया। आइज़िक टीवी से इनका बड़ा लगाव है। खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फल साहब से बहुत प्यार करते हैं, इनकी पूरी फैमिली बड़ा प्यार करती है और खुदावंद ने इनको बहुत सारी बरकतों से नवाज रखा है। मैं आपका इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, आइए इनसे बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं। मसीह में सर आपको सलाम हो और बहुत शुक्रिया कि आप नहायत कीमती टाइम से आज आइज़िक टीवी की टीम को आपने टाइम दिया, तो सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे, आज आइज़िक टीवी की टीम आपके ऑफिस में मौजूद है, फिर अगली हम बातें करते हैं। थैंक्स वेरी मच जी। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम मकसद फैमिली मेम्बर्स, अपने तमाम मसीह बहन भाइयों को खुदावंद मसीह में सलाम पेश करना चाहूँगा। और मेरे लिए आज बड़ी इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि आइज़िक टीवी की टीम आज मेरे साथ मेरे ऑफिस में शरीक हो सकी है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और आई मीन ये बड़े इज़्ज़त की बात है क्योंकि आइज़िक टीवी की जो खिदमत है वो मेरे ख्याल से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी बैन अल-अक़वामी तौर पर ना सिर्फ एडमायर की जाती है बल्कि मेरे ख्याल में वो क्रिश्चियनिटी के फ्लोरिशमेंट के लिए एक बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है और हमारे ईमान की मजबूती में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि सर से बात की जा रही है, मैं बताऊं कि जो है वो आफ्ताब असमत यार भट्टी साहब जो है मुल्तान के अंदर महकमा नहार के अंदर जो है वो एज ए AC की अपनी खिदमात जो है वो सारा अंजाम दे रहे हैं। सर सबसे पहले कि पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ थी और फिर मुल्तान में कैसे आना हुआ, ये ज़रूर बताइएगा। जी, आई मीन मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा ताल्लुक़ खानेवाल से है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के आई मीन इंजीनियरिंग के फ़ौरन बाद मैंने चर्च वर्क किया है और चर्च में मैंने तकरीबन कोई क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के साथ मैं वहाँ पे गुजरावाला में मैं तकरीबन कोई मैंने 8 से 9 साल वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल मैंने सर्व किया है। और वो मेरी ज़िंदगी के वो बड़े खूबसूरत साल थे क्योंकि आप उसमें डायरेक्टली अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे थे। और उसके बाद 2011 में मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की और 2011 में मैं एज ए सब डिवीज़नल ऑफिसर इरिगेशन मैंने ज्वाइन किया और मैंने मुल्तान में, झंग में, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में बतौर सब डिवीज़नल ऑफिसर मैंने सर्व किया है। इसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर प्रमोट हुआ और ये पिछला फ्लड जो है ये मैंने तरीमू एडवर्क्स से पास करवाया और उसके बाद मुझे एक प्राइस पोस्टिंग दी गई है जिसमें मुझे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुल्तान में, क्योंकि बहुत सारा फ्लड की वजह से नुकसान हुआ था, तो गवर्नमेंट ने मकसद बाकायदा मुझे सेलेक्ट किया कि इस तमाम जो हमारे फ्लड एमेंटमेंट यहाँ पर हैं उनके हवाले से और फ्लड के हवाले से जो 2026 और फ्यूचर की तैयारी थी उसके लिए मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करके भेजा गया और प्रमोट किया गया और मैं अक्टूबर 2026 से एज ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुल्तान जो है मैं सर्व कर रहा हूँ। सर मुल्तान के अंदर एज ए खिदमात अपनी दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ फैमिली से, एजुकेशन कहाँ से हासिल की और एजुकेशन के बाद अगर हम बात करते हैं, हम अगर बाबा की बात करें, मामा की बात करें, उनकी कुछ ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उनके मुताबिक आपको जो है वो ये जॉब या आपकी कुछ और ख्वाहिश थी? जी बिल्कुल, मेरी जो मदर थी जी ये रिटायर्ड प्रिंसिपल थी और मेरे वालिद साहब जो थे वो डेंटिस्ट थे। और जो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी वो मुझे डॉक्टर की शक्ल में देखना चाहते थे और वालदा मुझे, क्योंकि मेरे जो ननियाल है सारा वो ज़्यादातर इंजीनियर ही हैं और तो मेरी वालदा जो थी वो चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मैंने इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को सेलेक्ट किया और लेकिन साथ ही मेरी वालदा की ये ख्वाहिश भी थी कि मैं चर्च के लिए काम करूं। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ
کہ اس نے میرے والدین کی خواہش کو بھی پورا کیا اور مجھے میرے پیشن میں جہاں میں آنا چاہ رہا تھا مجھے اس پیشن میں بھی آنے دیا. اور مقصد خداوند نے مجھ سے وہ 10 سال جو میں نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں کرسچن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں سرو کیا وہ پیورلی میرے پیرنٹس کی خواہش تھی اور میں اس میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکوں. اور آئی مین ڈیورنگ مائی سروس ایٹ گجرانوالہ مجھے یہ پریولیج حاصل ہے اور مجھے یہ خدا کے فضل سے میں نے اس 100 اب تو تقریباً 126 سال پرانا وہ انسٹیٹیوٹ ہے. جب میں نے جوائن کیا تھا تو وہ 100 ایئرس اس کی سینٹنری اس ٹائم منائی گئی تھی. تو مجھے اس انسٹیٹیوٹ میں آئی مین یسوع نے موقع دیا کہ میں اس کو انہینس کر سکوں. اس کو میں نے ایز اے ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ اور بی ٹیک کی کلاسز میں نے وہاں پر اسٹارٹ کی. تو میں خداوند کا بڑا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے وہاں پر استعمال کیا. اس کے علاوہ ویل اسکول کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا وہاں پہ جس میں 3 اسکولس تھے اور سرگودا کے بہت سارے اس میں ہم نے وہاں پر 3 اسکولس بنائے اس کرسچن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی وساطت سے. سر اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مما کی خواہش کو جو ہے وہ پورا ہوا, انجینئر دیکھا گیا. سر اگر میں بات کروں, میں بہت سارے پروگرامز کے اندر منشیات کے حوالے سے بات کرتا ہوں, خداوند نے آپ کو بڑا سرفراز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر آج کے دن کی بات کروں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ بہت سارا جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات کی لعنت میں ہیں. تو دیکھنے والے تمام ہماری یوتھ کو کیا میسج دیں گے کہ ہمیں ان چیزوں سے تر ہو کر ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقتوں میں, آنے والے سالوں میں ہم جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک بہتر سے بہتر ایک ہیرو ثابت ہو سکے. ایکچولی میں نے جو انٹرویو میں پہلے آئزک ٹی وی کو سراہا اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ میرے خیال سے جو اور اگر ہم آنیسٹ ہو کے اوپینین دیں تو اس ٹائم جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے اس میں جو ہماری یوتھ ہے اس میں بہت سارے جو ہمارے بچے ہیں وہ منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو روٹ کاز ہے وہ خداوند سے دوری ہے. اور میں نے اسی لیے آئزک ٹی وی کو سراہا کیونکہ آئزک ٹی وی کے آنے کے بعد جو آپ کی کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈی ہے اس کے اوپر آئزک ٹی وی نے بڑا رول پلے کیا ہے. اور میرے خیال سے جو آپ کی ایمان کی مضبوطی اور جو خداوند کے بہت سارے جو ایک ڈور اوپننگ پرووائڈ کی آئزک ٹی وی نے ٹورڈز اسپرچویلٹی. تو میرے خیال سے جو منشیات کا سب سے زبردست طریقے سے جو اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے وہ آف کورس آپ اسپرچولیزم سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب اسپرچولیزم ہمارے اندر ہوتا ہے تو وہی ذات ہے جو سب سے طاقتور ہے اور اسی ذات نے ہی ہم پر مہربانی کرنی ہے اور ہمیں راہ راست پہ رکھنا ہے. جب ہم اپنی چیزیں خداوند کے اوپر چھوڑیں گے, جب ہم اپنا لگاؤ خدا کے ساتھ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں گے. اور میں پھر دوبارہ سے آئزک ٹی وی کو سراہوں گا کہ جو بھرپور طریقے سے اسپرچولیزم کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے جو فروٹس ہیں آف کورس اس میں یہ شامل ہیں کہ جی جب ہم اپنے گھروں میں صبح سویرے آئزک ٹی وی سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کی وساطت سے ہمارے بچے بہت سارا برکت پاتے ہیں اور اس طرح کی جو بری چیزیں ہیں جیسے منشیات ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں ان سے ہم دور ہوتے ہیں. سر اگر ہم آپ کی بات کریں تو جیسے کہ انسان ایک ینگ یوتھ کے اندر ہوتا ہے, تو جب کالج لائف کی بات کروں تو چرچ جانے سے یا تھوڑا سا لگاؤ اگر ہم خدا کے ساتھ کریں تو ینگ یوتھ میں بہت ساری مصروفیات ان کی اپنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے. تو آپ کی فیملی اور جب آپ یوتھ کے اندر تھے, جب آپ یہ اسٹرگلنگ کر رہے تھے ایز اے ایجوکیشن کے ساتھ, اسٹڈی کے ساتھ, تو آپ پر آپ کی فیملی کے ساتھ چرچ کے ساتھ کیسا لگاؤ رہا دیکھنے والے ناظرین کو؟ جی میں اپنی ڈیورنگ اسٹڈی میں پی ایف ای ایس کے ساتھ منسلک رہا ہوں اور اس کے بعد میں پی ایف ای ایس گجرانوالہ اور پی ایف ای ایس پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس کے بورڈ کا ممبر بھی رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اوپن تھیولوجیکل سیمنری کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں اور اوپن تھیولوجیکل سیمنری کے بورڈ کا ممبر بھی میں رہا ہوں. تو اور میرے جو پیرنٹس تھے ان کا بڑا ہمیشہ اس چیز پہ اسٹریس رہا ہے کہ جی ہماری جو ترقی ہے اس میں ہمارا وائٹل رول جو ہے وہ ہماری جو فیملی لائف ہے, کرسچن فیملی لائف ہے, اس نے ادا کرنا ہے. اور جو آپ کی شخصیت کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ مقصد ایز اے کرسچن آپ کی جو کرسچینٹی کی ایسنس ہے, جیسے ہمبلنس ہے اور آنیسٹی ہے, یہ سب چیزیں ہی آپ کی زندگی کے ایسنس ہیں.
سر یہ یہاں تک آپ جو ہے وہ یوتھ کے اندر کام کرتے رہے، پھر ایجوکیشن حاصل کی جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا، پھر آگے جب آپ کی شادی اور بچے، پھر وہ بھی ضرور دیکھنے والے ناظرین کو وہ کیسے جو ہے وہ ساری اسٹرگلنگ اور بچے اب کیا کر رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے۔ جی بالکل، میری جی شادی جو ہے، میری وائف جو تھی وہ ڈاکٹر تھی، اور میری وائف گورنمنٹ سروس بھی کرتی رہیں، DHU ہاسپٹل میں وہ ایز اے ڈینٹل سرجن سرو کرتی رہیں، اس کے علاوہ اپنا کلینک بھی کرتی رہیں، اور میرے 3 بچے ہیں۔ میری بڑی بیٹی جو ہے وہ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کا نام گنیسرت ہے، اور گنیسرت نے مقصد اپنے 9th 10th اور FSC کے اندر وہ بورڈ کی ٹاپر رہی ہوئی ہے، اور آئزیک ٹی وی کے ساتھ وہ کافی منسلک رہی ہے۔ آئزیک ٹی وی نے اس کو بڑا پروجیکٹ کیا تھا جب اس نے بورڈ کو ٹاپ کیا، اور اس وقت وہ میڈیکل 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے MLE امریکن بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ اس کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوری میں وہ اسٹیپ 1 دے گی۔ اس کے علاوہ میرا جو بیٹا ہے، 2 بیٹیوں کے درمیان میں میرا بیٹا ہے، تو بیٹا میرا جو ہے وہ اس ٹائم FSC کا اسٹوڈنٹ ہے، اور ہمیں خداوند کے اس میں پورا یقین ہے کہ جو ہماری دعائیں ہیں اور اس کی محنت جو ہے وہ اس کو اپنی، کیونکہ میری وائف کی پچھلے نومبر میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میری وائف کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا جو ہے وہ ڈینٹل سرجن بنے، تو ہم پورے طور پہ خداوند میں پوری یقین ہے کہ جو ہماری دعائیں اور اس کی محنت ہے وہ اس دسمبر جنوری میں میڈیکل یعنی کہ ڈینٹل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بنے گا جی۔ اس کے علاوہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے علیشہ، وہ اس ٹائم O لیولس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر ہی بننا چاہتی ہے جی۔ سر بہت اچھی باتیں کری، اور فیملی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اپنی جاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جب آپ ملتان کے جب تعینات تھے، کہ میں فلڈ کے حوالے سے بات کروں تو ملتان میں بہت بڑے پیمانے پر فلڈ جو ہے وہ آیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈیورنگ جاب جب سے آپ یہاں پر تعینات ہیں، سب سے زیادہ ٹف ٹائم آپ کو کہاں ملا، اور جو اپنے اعلیٰ افسران ہیں ان کی طرف سے آپ کی جاب اس حوالے سے کب سراہا گیا، اور کب آپ کو جو جاب کے حوالے سے اعلیٰ افسران کی وجہ سے جو شابش ملی ہے، وہ بھی کوئی ایسا واقعہ ضرور دیکھ رہے ناظرین سے آپ شیئر کیجیے۔ جی خداوند کے فضل سے جو کیونکہ اریگیشن کے جو پورٹفولیو ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس ڈرینز ہوتی ہیں، آپ کے پاس بیراجز ہوتے ہیں، آپ کے پاس کینالز ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس ریور کا ایریا ہوتا ہے جی۔ میرے خیال میں جو سب سے خوفناک ہسٹری کا پاکستان کی سیلاب آیا وہ 2025 میں آیا، اور میں اس وقت پوسٹڈ تھا تریمو بیراج پہ، اور تریمو بیراج کے لیے یہ پہلا تریمو بیراج کی ریہیبلیٹیشن ہوئی تھی تقریباً 2019-20 میں، اور تریمو بیراج کے لیے یہ پہلا ہائی فلڈ تھا جو اس نے فیس کرنا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس جب پاکستان میں پانی داخل ہوا تو وہ تقریباً 11 لاکھ کیوسک پانی داخل ہوا، اور اس کے بعد توقع یہی کی جا رہی تھی کہ جی یہ سندھ تک جاتے جاتے کم از کم بھی 9 سے 10 لاکھ پانی جو ہے وہ، یہ 11 لاکھ صرف چناب کے اندر میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو یہ پاکستان کی ہسٹری میں، انڈو پاک کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ تھی کہ آپ کے تینوں ریورز میں پانی تھا، اور ان تینوں کا جو کانفلوئنس آلموسٹ تقریباً ملتان میں ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جی یہ مور دین 10 لاکھ کیوسک پانی جو ہے یہ جائے گا سندھ کے اندر۔ میں بینگ ایگزیکٹو انجینئر تریمو، میری ذمہ داری تھی کہ مجھے اس کو ریگولیٹ کرنا تھا، اور میں خداوند کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس وزڈم سے نوازا اس وقت، کیونکہ جتنی بھی حکمت ہے وہ اسی کی طرف سے آتی ہے، اور اس وقت اس سے پیشتر کبھی اس ایکسپیرینس کو نہیں کیا گیا تھا کہ آپ کا، کیونکہ بیراجز کے اوپر جو ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کے کوئی ریزروائر نہیں ہوتا جہاں پہ آپ سٹوریج کر سکیں۔ ہم نے فارچونیٹلی جیوگرافکلی جو تریمو بیراج ہے اس کے اوپر کوئی 30 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے جو آپ کو مل جاتا ہے ایک بالکل سیدھی فارم کے اندر، اور اسی طرح سے کیونکہ تریمو بیراج کے اوپر کانفلنس پوائنٹ ہے دریائے جہلم اور دریائے چناب کا، اور اس دفعہ ایک فارچونیٹ یہ بھی تھا کہ دریائے جہلم میں پانی نہیں تھا، تو وہاں پر جو پانی ہمارے پاس اپ اسٹریم پہ آیا وہ تقریباً جھنگ سے گزرا، وہ تقریباً کوئی 7.5-8 لاکھ کیوسک پانی تھا، لیکن جو تریمو سے ہم نے گزارا، ہم نے صرف ایک ٹیکنیکلی ٹرم میں ہم اس کو اسمارٹ ریگولیشن کہتے ہیں، اور اس اسمارٹ ریگولیشن کو کرتے ہوئے ہم نے جو ڈاؤن اسٹریم پانی دیا وہ تقریباً 5 لاکھ 5.5 لاکھ کیوسک کی پیک دی، اور اس کو پورے پنجاب میں
پورے انجینئرنگ حلقوں میں بھرپور لفظوں میں سراہا گیا، کیونکہ جب ہم فلڈ میں بالکل وار لائک سچویشن ہوتی ہے اور اس وقت آپ کے ساتھ آرمی بھی آن بورڈ ہوتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن بھی آن بورڈ ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہوتی ہے، اور آپ کے سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں. جب اس سارے کا جو آؤٹ کم جب آیا تو نہ صرف پی ڈی ایم اے نے اس کو اکنالج کیا، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، سی ایم صاحبہ بھی جب تریمو پہ تشریف لے کے آئیں تو انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے اس اسمارٹ ریگولیشن کو سراہا. اور اس کے بعد جب ہمارے پاس کور کمانڈر گجرانوالہ آئے اور ایک یونائٹڈ نیشن کی ایک ٹیم آئی تو انہوں نے بھی اس میتھڈالوجی کو جس سے ہم نے اس ریگولیشن کو کیا تھا بہت سراہا. اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کا جو ڈاؤن اسٹریم تریمو تھا، ملتان اور ایون سندھ تک، اس ریگولیشن کو سراہا گیا. اور اس کی وجہ سے جو اوور آل جو تباہی میں کمی آئی اس سارے کو بھرپور طریقے سے نہ صرف گورنمنٹ نے بلکہ آلموسٹ گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ نے، سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کو اسپیسیفکلی سراہا تھا. جی اس دوران آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس سب سے زیادہ ٹف ٹائم تھا؟ جی بالکل وہ میرے پاس. سر دیکھنے والے ناظرین کو اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے عظیم خادم پاسٹر انور صاحب کی خدمات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سسٹر نندا ان کے ہم خدمت کر رہی ہیں، پاسٹر شوکت فضل صاحب کی خدمات کے حوالے سے کیا کہنا؟ آئی تھنک جی دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور جو کرسچن کمیونٹی کو آئزک ٹی وی کے حوالے سے اور جو ان کی میڈیا دوسرے سورسز ہیں اور جو ان کے بھائی شوکت فضل صاحب ہیں ان کے حوالے سے آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. میں ان کے ساتھ کافی شناسائی میں ہوں اور میں ان کی اس تمام صلاحیت کو جو خداوند ان کو اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنی کمیونٹی کی اویئرنیس کے لیے استعمال کرتا ہے، اس میں ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے. جی سر دیکھنے والے تمام اس یوتھ کو جو پڑھی لکھی اب ایجوکیشن یوتھ حاصل کر رہی ہے، ایز اے آپ بہت اچھے عہدے پر تعینات ہیں، دیکھنے والے تمام ان یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ ایکچولی میرے ایک انکل تھے جی، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی ہمیشہ ٹاپ کی سیٹ ہر وقت خالی رہتی ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں محنت کرنی ہے. ہم کئی دفعہ بطور کرسچن کمیونٹی اور ہم کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے. آئی تھنک ریسورسز کی کمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ترقی کرنے سے روک سکتی ہے. جب ہم نے ایک چیز کو میری جو زندگی کا سبق ہے وہ یہی ہے کہ جب چیز کو ہم سوچ لیتے ہیں تو وہ خدا ہمیں دے دیتا ہے. وہ بہت بہت محبت کرنے والا خدا ہے. صرف سوچنا اور محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس کو پریکٹیکلی چیزوں کو کرنا خداوند کا کام ہے. اور جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو چیزیں ہمیشہ درست ہوتی ہیں. اس کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ مطلب میری فیملی کے اندر بہت سارے اس ٹائم بیوروکریٹس بھی ہیں، جوڈیشری سے بھی ہیں، اور اس کے پیچھے کاز یہی ہے کہ وین یو تھنک اٹ وڈ بی ڈن. اٹس ویری کلیئر میسج فار مائی یوتھ. بہت شکریہ سر کہ آپ نے نہایت جو ہے وہ اپنی قیمتی ٹائم سے آج ایزک ٹی وی کو ٹائم دیا، اور وہ تمام آج آپ کے آفس میں موجود ہے. ناظرین جیسے کہ آپ نے ہمارے ساتھ موجود تھے جی آفتاب بھٹی اسفند یار صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ملتان کی بات کریں، جنوبی پنجاب کی بات کریں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے کمیونٹی کے اندر، محکمہ نہار کے اندر اسی کی یہاں پر جو ہے اپنی خدمات کو وہ سر انجام دے رہے ہیں. ان سے بڑی خوبصورت باتیں کی گئی، خاص طور پر انہوں نے بڑے یوتھ کو بڑا خوبصورت جو ہے وہ میسج دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹاپ کی سیٹ جو ہے وہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اچھی ایجوکیشن حاصل کرنا ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے سر سے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے منشیات کو جو ہے فیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، منشیات کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے. ہم تمام ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے، تمام لوگ جو ہیں بہت اچھے بھی ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ابھی بھی جو ہے وہ نشے کی لعنت میں ہیں. خدارا اس نشے کی لعنت سے باہر آئیں، اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، تاکہ آج بھی جیسے کہ سر نے کہا کہ ٹاپ کی سیٹ جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک نوجوان، ایک مرد، ایک گھر کا فیملی کا جو ہے بڑا وہ اگر نشے کی لعنت میں ہوتا ہے تو فیملی کی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سربراہ اگر ایسا کام کرتا ہے تو تمام فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے، جس سے آنے والے وقتوں میں بہت سے سائیڈ افیکٹ پڑتے ہیں. بڑی خوبصورت باتیں تھی جی آج کے پروگرام میں. فی الوقت اتنا ہی.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی, گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.